बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, भारत की जानिब से जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आबी जारियत का, आबी दहशतगर्दी का जो ऐलान किया गया है, इस डेवलपमेंट के बाद जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास बुलाया गया है और जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है वो शुरू हो चुका है। और इस इजलास में आर्मी चीफ मौजूद हैं। इस इजलास में चारों सूबों के वज़रा आला मौजूद हैं। दीगर तमाम जो मुतलका वज़रा हैं, मुतलका जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बुलाया गया है। और इस इजलास का मकसद ये है कि जो भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंतहाई इक़दाम उठाए हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत ने इंतहाई फ़ैसले लिए हैं, उनका भारत को कैसे मुँह तोड़ जवाब देना है। तो इस इजलास के हवाले से नाज़रीन, जो सफारती सतह पर पाकिस्तान ने भारत को जवाब देना है, उस हवाले से क्या प्रपोज़ल, क्या सिफारिशात तैयार की गई हैं, एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और कानूनी महाज पर पाकिस्तान भारत को क्या जवाब दे सकता है, भारत के ख़िलाफ़ क्या कानूनी चाराजोई कर सकता है, ये सारी डिटेल। और इसके अलावा मिज़ाइल सिस्टम की तनसीब का क्या मामला है, कौन से अहम मकामात जो है वो निशाने पे आ गए हैं, हाई अलर्ट क्यों जारी कर दिया गया है, ये सारी डिटेल इस मामले के हवाले से, भारत के इक़दामात के हवाले से जो डिटेल्स हैं, इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले नाज़रीन, कानूनी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। आज जब ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास शुरू होने जा रहा था तो मैंने एक बड़ी अहम शख्सियत के साथ रब्ता किया जो इंटरनेशनल महाज पर पाकिस्तान को कई मरतबा रिप्रेजेंट कर चुके हैं। कानूनी जो मामलात होते हैं, सालसी के होते हैं और बहुत सारे आर्बिट्रेशन के केसेस होते हैं जिनमें वो पाकिस्तान को कानूनी मामलत फराहम करते हैं, उनके साथ मैंने रब्ता करके जानने की कोशिश की कि अगर पाकिस्तान भारत के इस इक़दाम के ख़िलाफ़ जो सिंध ताज़ का मुआहिदा यकतरफ़ा तौर पर भारत की जानिब से सस्पेंड कर दिया गया है, पाकिस्तान के पास कानूनी ऑप्शंस क्या हैं, कानूनी प्रपोज़ल क्या हैं। तो मुझे नाज़रीन, पाकिस्तान की उस आला शख्सियत ने ऑफ द रिकॉर्ड ये बताया कि पहले तो भारत ने ये जो सस्पेंड किया है सिंध ताज़ का मुआहिदा, ये भारत की तरफ से एक ऐसा इक़दाम उठाया गया है जिसका भारत के पास कोई कानूनी तौर पे ना जवाज़ था, ना कानूनी तौर पे कोई अख्तियार मौजूद था। उस अहम शख्सियत का ये कहना था कि 1960 में ये जो सिंध ताज़ का मुआहिदा हुआ था, इसमें 3 जो मशरकी दरिया हैं, जिसमें रावी है, जिसमें सतलुज है, ब्यास है, इन तीनों पानियों पर जो है भारत की मुकम्मल तौर पे मलकियत है। भारत को मुकम्मल तौर पे हक़ हासिल है कि वो इन दरियाओं के पानी को इस्तेमाल भी कर सकता है और इन दरियाओं के पानी पे अपने इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट भी लगा सकता है। लेकिन उस लीगल एक्सपर्ट का ये कहना था कि जो मगरबी दरिया हैं, जिसमें चनाब है, जिसमें जेहलम है और जिसमें सिंध है, यहाँ पर भारत जो है किसी किस्म का पानी का हक़ जो है वो अपना उसका दावा नहीं कर सकता। इन तीनों दरियाओं का पानी भारत नहीं रोक सकता। और उस कानूनी शख्सियत का ये कहना था कि इन दरियाओं के ऊपर अगर हम जेहलम की बात करें, चनाब की बात करें, तो भारत ने जो डैम बना रखे हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट हैं, जिसमें किशन गंगा डैम है, जिसमें रतले डैम है और एक और बगिहार डैम, इस तरह से नाम है, वो डैम उन्होंने बना रखे हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट हैं, इस पर भारत ने कोई स्टोरेज जो है वो नहीं बना रखी और अभी तक ये प्रोजेक्ट भारत के मुकम्मल तौर पर कंप्लीट नहीं हुए हैं। उनकी तरफ से बताया गया कि ये जो 2 दरिया हैं, चनाब और जेहलम, इन पे तो भारत ने अपने इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट बना रखे हैं, कोई रिजर्वायर का वहाँ पे ज़ख़ीरा भी नहीं है। लेकिन जो दरिया सिंध है, जो इंडस रिवर है, जो कि 80% पाकिस्तान को पानी मुहैया करता है, उसका भारत के ऊपर कोई इलेक्ट्रिसिटी का किसी किस्म का कोई प्रोजेक्ट भारत का नहीं बना हुआ है। तो उस कानूनी शख्सियत का ये कहना था कि इतना ज़्यादा फ़र्क या इतना ज़्यादा इस चीज़ को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कानूनी ऑप्शन उन्होंने ये बताए हैं कि एक तो पहला जो सिंध ताज़ का मुआहिदा है, उसमें जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कोई ऐसा क्लॉज, कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं है कि एक तरफा तौर पे इसको सस्पेंड किया जा सके। उस अहम कानूनी माहिर का शख्सियत का ये कहना था कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती भी थी तो उस पर भारत को चाहिए था कि पाकिस्तान को लीगल नोटिस देता। लेकिन भारत की तरफ से पाकिस्तान को लीगल नोटिस नहीं दिया गया। लेकिन अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत के दफ्तर खारजा ने की है, उसी को ही लीगल नोटिस जो है वो समझा जाएगा। और इस लीगल नोटिस के जवाब में अब जो इंडस वाटर जो कमीशन है, जो पाकिस्तान और भारत में वाटर कमीशन बना रखे हैं, उनका आपस में जो है वो मुज़ाकरात या बातचीत की सतह पे जो है वो राब्ते की कोशिश हो सकती है। एक तो ये कानूनी ऑप्शन हो सकता है कि आपने एक तरफा तौर पे आपने एक इंतहाई इक़दाम क्यों उठाया। दूसरा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो राब्ता हो सकता है, इस इशू के ऊपर बातचीत हो सकती है, निगोसिएशन हो सकती हैं।
تو ایک یہ ہو سکتا ہے. تیسرا انہوں نے بتایا کہ جو آخری آپشن ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھارت کے اس اقدام پہ جو ثالثی کا جو فورم ہے، پرماننٹ کورٹ آف جو آربیٹریشن ہے، وہاں پہ پاکستان جا کے جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے. تو یہ 3 آپشن بتائے گئے ہیں. لیکن سفارتی سطح پہ ظاہر سی بات ہے کہ بھارت نے سفارتی سطح پر بھی پاکستان کے خلاف انتہائی اقدامات اٹھائے ہیں. پاکستان کے جو سفارتکار تھے، پاکستان کے جو اتاشی تھے، جو ڈیفنس اتاشی تھے، ان کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کے بھارت سے بے دخل کر دیا. بھارت سے نکلنے کا جو ہے وہ بھارت نے حکم دے دیا کہ آپ 60 روز کے اندر بھارت کو چھوڑ دیں. اور جن پاکستانیوں کو ویزے جاری کیے گئے تھے ان کو 48 گھنٹوں کے اندر ان کے ویزے کینسل کر کے جو ہے کہا گیا ہے کہ آپ بھارت کو چھوڑ دیں گے. اب سفارتی سطح پہ ناظرین جو پرپوزل تیار کیے گئے ہیں، ویسے ناظرین جو قانونی پرپوزل ہیں، جس عام شخصیت کے ساتھ میری بات ہوئی آج جب یہ اجلاس چل رہا ہے، تو جو اٹارنی جنرل فار پاکستان ہے ان کی طرف سے قانونی جو آپشنز ہیں، قانونی جو پرپوزل ہیں، وہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے جو شرکاء ہیں ان کے سامنے رکھی جائیں گی. اب سفارتی سطح کے حوالے سے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں، پہلے آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دیں کہ پاکستان کا جو بزنس فورم ہے، پاکستان بزنس فورم کی جانب سے بھی اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت پاکستان فل فور پاک بھارت جو جوائنٹ بزنس کونسل ہے اس کو معطل کرے. پورے ملک کی بزنس کمیونٹی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. اب ہم بھارت کے بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہر سطح کا بائیکاٹ کریں گے. سندھ طاس معاہدے کو معطل کیا ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ بھارت نے مذاق کیا ہے. اور پاکستان بزنس فورم کا یہ کہنا ہے کہ وزارت تجارت ایسے تمام معاہدے جو انڈین چیمبرز آف کامرس کے ساتھ کیے گئے ہیں ان تمام معاہدوں کو جو ہے وہ سسپینڈ کیا جائے اور کسٹم حکام کو پابند کیا جائے کہ کوئی بھی انڈیا کا مال جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے ذریعے پاکستان کے اندر امپورٹ نہ ہو سکے. اور اگر ایسا کوئی مال آیا ہے تو اسے فوری طور پہ واپس جو ہے بھجوایا جائے. یہ پاکستان بزنس فورم کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے. اب پاکستان کا جو دفتر خارجہ ہے اس نے کیا مشاورت شروع کی ہے، پاکستان کا دفتر خارجہ کن محاذوں پہ متحرک ہوا ہے، تو اس سے متعلق ناظرین ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وزارت خارجہ جو ہے، بھارتی وزارت خارجہ کے پریس کانفرنس کے ردعمل کے بعد انہیں اپنی انٹرنل مشاورت کا آغاز کر دیا ہے سفارتکاروں کے ساتھ. اور اس میں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بھارتی اقدام کا سفارتی سطح پر بھرپور جواب دینے کے لیے، اب وہ جواب کیا ہو سکتا ہے، بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات کو مزید نچلی سطح پہ لایا جا سکتا ہے. پہلے ہی جو اگست 2019 کا بھارتی اقدام تھا مقبوضہ جموں کشمیر کے خلاف، اس کے بعد بھی پاکستان کے سفارتی تعلقات جو ہے وہ اس میں کافی ڈکلائن دیکھنے کو ملا تھا، سفارتی تعلقات میں کمی آئی تھی. تو ان سفارتی تعلقات کو مزید نچلی سطح پہ لانے پہ جو ہے وہ یہ پرپوزل یہ بھی ہو سکتا ہے جو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں دفتر خارجہ کے حکام، سیکرٹری داخلہ خارجہ جو ہے پیش کریں گے. اور دوسرا اس میں بتایا گیا ہے کہ بھارتی دفاعی ایئر و نیول جو اتاشی ہیں اور جو سپورٹ سٹاف ہیں ان کو واپس بھیجنے کا بھی امکان جو ہے اس آپشن پہ بھی غور کیا جا رہا ہے. اور بھارتی ڈیفنس ایئر و نیول اتاشیوں کو ناپسندیدہ شخصیت بھی جو ہے وہ پاکستان کے سفارت خانے کی جانب سے، ریاست پاکستان کی جانب سے قرار دیا جا سکتا ہے. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزارت خارجہ اعلیٰ سطح قیادت کی ہدایات پر ان فیصلوں کا اعلان کرے گی. وزارت خارجہ کی جانب سے جلد بھارتی جو ناظم الامور ہیں ان کی دفتر خارجہ میں طلب کیے جانے کا امکان بھی ہے. اور بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی پر سخت جواب جو ہے بھارتی سفیر کو دیا جائے گا. بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کو معطل نہیں کیا جا سکتا، ان کے پاس کوئی قانونی آپشن موجود نہیں ہے. سندھ طاس معاہدہ دوران جنگ بھی کبھی معطل نہیں ہوا ہے. معاہدے کی شک ہے کہ بھارت اس معاہدے کو یک طرفہ طور پہ معطل نہیں کر سکتا ہے. تو یہ ناظرین سفارتی محاذ پہ جو پرپوزل تیار کیے گئے ہیں اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. اور معذرت ناظرین ایک دفتر خارجہ کا ایک پریسر آیا تھا، اپنا پریس ریلیز آیا تھا. میں نے کہا شاید کوئی جو بھارت کی جانب سے انتہائی اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس حوالے سے کوئی مزید کوئی اپڈیٹ آئی ہے، تو میں نے کہا اس کو پڑھ کے اگر ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. لیکن یہ پریسر جو ہے وہ بھارت کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کے حوالے سے نہیں تھا. لیکن یہ ناظرین ضرور ہوا ہے کہ آج جو دفتر خارجہ کی 11:30 بجے جو بریفنگ ہونا تھی، اس بریفنگ کا جو وقت ہے اسے تبدیل کر کے 3:30 بجے کر دیا گیا ہے. اور اس کی وقت تبدیلی کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھارت کی جانب سے جو آبی جارحیت جو پاکستان کے خلاف آبی دہشت گردی کا آغاز کیا گیا ہے اس پر جو فیصلے لیے جائیں گے، وہ فیصلے لینے کے بعد دفتر خارجہ کی جانب سے پریس کانفرنس میں، پریس بریفنگ میں پھر ان فیصلوں کا جو ہے وہ باضابطہ طور پہ، جیسے بھارت نے وزیر اعظم جو ان کے تھے نریندر مودی، انہوں نے پہلگام واقعے کی آڑ میں جو ایک اجلاس بلا کے پھر پاکستان کے خلاف انتہائی اقدامات اور فیصلوں کا اعلان کیا، تو پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے ویسے ہی پریس کانفرنس کر کے بھارت کے اقدامات کے اوپر سفارتی اور جو بھی سیاسی اور قانونی جو جواب ہوگا وہ جواب جو ہے بھارت کو دیا جائے گا. لیکن آج ایک بات جو واضح ہے، یہ بھارت کیونکہ پاکستان کے خلاف جو بھارت نے، مودی سرکار نے اب تک جو کوششیں کی
کہ پاکستان کو سفارتی محاذ پر تنہا کیا جا سکے جس پر مودی سرکار کامیاب نہیں ہو سکے۔ آپ پچھلے کچھ مہینوں سے نوٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں غیر ملکی جو صدور ہیں، جو وزرائے اعظم ہیں، جو وزرائے خارجہ ہیں، جو ان کے متعلقہ منسٹرز ہیں، وہ تسلسل کے ساتھ پاکستان کے دورے پہ آ رہے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ مختلف میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے جو ایگریمنٹ ہیں ان پہ سگنیچر ہو رہے ہیں، اور بھی بہت سارے معاہدے کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے اسحاق ڈار جو ہیں وہ بھی بڑے متحرک ہیں، انٹرنیشنل وزٹ کر کے پاکستان کے لیے وہاں پہ سفارتی محاذ پر جو ہے وہ کوششیں ان کی جانب سے جاری ہیں۔ تو بھارت کو پاکستان کھٹک رہا تھا، تو بھارت کی طرف سے یہ جو اقدام اٹھایا گیا اور یہ جو ڈرامہ کیا گیا پہلگام کی آڑ میں، اس کو بھی پاکستان نے انٹرنیشنل سطح کے اوپر جو ہے وہ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے کہ اگر بھارت اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم رہتا ہے، بلکہ ناظرین وہ جو قانونی لیگل ایکسپرٹ کے ساتھ ہماری بات ہوئی اس نے یہ بھی کہا تھا کہ بھارت کا یہ جو سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے اس کو سسپینڈ کرنے کا جو اعلان ہے، یہ فوری طور کے اوپر یہ نہیں ہو سکتا جو دریا بہہ رہے ہیں ان کا پانی روک کے بھارت جو ہے کسی اور طرف اس کا رخ موڑ لے گا، یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ بڑا مشکل ہے، یہ صرف اعلان، ایک سیاسی اعلان ہے بھارت کا۔ لیکن یہ ضرور حکومت پاکستان سوچ رہی ہے کہ اگر اس چیز کے اوپر بھارت قائم رہتا ہے تو پھر پاکستان انٹرنیشنل سطح کے اوپر بھی تمام جو چیزیں ہیں کہ پہلگام کی آڑ میں کیسے کوئی شواہد دیے بغیر، کوئی ایویڈنس دیے بغیر جو ہے پاکستان کے خلاف جو انتہائی اقدام اٹھایا ہے، بھارت کو عالمی سطح پر جو ہے اس معاملے کے حوالے سے جو ہے وہ بے نقاب کیا جائے گا۔ بھارت کا جو ڈرامہ ہے پہلگام کا، اس کو مکمل طور پہ پاکستان انٹرنیشنل سطح پہ ایکسپوز کرے گا کہ یہ بھارت کا اپنا فالس فلیگ آپریشن تھا، پاکستان کے خلاف آبی جارحیت، پاکستان کے خلاف آبی دہشت گردی کا آغاز کرنے کے لیے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مودی سرکار جب یہ واقعہ ہوا تو سعودی عرب کے دورے پہ تھے، اور جب مودی سرکار سعودی عرب پہ دورے پہ گئے تو پاکستان کی جو فضائی جو حدود ہے اس کو استعمال کیا مودی سرکار نے۔ لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو مودی سرکار جو یہاں سے رحیم یار خان اور سکھر کے فضائی حدود کو استعمال کر کے سعودی عرب گئے تھے، واپس پھر وہ پاکستان کی حدود سے ان کا طیارہ نہیں داخل ہوا، پھر وہ کسی اور راستے سے جو ہے وہ دلی پہنچے ہیں جناب مودی سرکار، نریندر مودی صاحب۔ اب بھارت کا جھوٹ اس بات پہ ایکسپوز ہوتا ہے کہ جو بھارت نے ایک اور دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے 2 درانداز جو ہے وہ مار دیے ہیں۔ اب وہ جو 2 درانداز تھے، 2 دراندازوں کو مارنے کا بھارتی دعویٰ بھی اس لیے جھوٹا نکلا کہ وہ دونوں جو لوگ تھے وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے مقامی رہائشی تھے، ملک فاروق اور محمد دین، اور وہاں کے علاقے کے جو گاؤں کے جو مکین تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں۔ لیکن آج صرف یہ اقدام بھارت کی جانب سے نہیں اٹھایا گیا کہ سندھ طاس کا معاہدہ، پاکستان کے سفارتکاروں کو نکال دیا جائے، پاکستان کے سفارتکاروں کی تعداد کو کم کر دیا جائے۔ بھارت نے ایک اور کام بھی کیا ہے۔ کل کے اس اقدامات کے بعد جو بھارت ہے، جو سرحد ہے بھارت کی، راجستھان کا جو علاقہ ہے، وہاں پر موومنٹ دیکھی گئی ہے، غیر معمولی نقل و حرکت دیکھی گئی ہے، فوجی دستوں کی، ٹینکوں کی اور بھاری ہتھیاروں کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو بھارت کا برہموس جو میزائل ہے، اگر نام میں نے غلط نہیں لیا، اس کی بھی جو ڈائریکشن ہے وہ چینج کر کے پاکستان کے اہم مقامات کو جو ہے وہ نشانہ بنا لیا گیا ہے، جس کے بعد پاکستان میں بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے جس میں آرمی چیف سید عاصم منیر شاہ صاحب بھی شرکت کر رہے ہیں، اس اہم فورم سے بھارت کے اقدامات کے خلاف کیا فیصلے سامنے آتے ہیں۔ تو یہ ناظرین ہمارا آج کا ویڈیو لاگ تھا، لیکن جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ چین کی طرف سے پاکستان کے لیے ایک اہم اعلان جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور وہ اہم اعلان جو ہے یہ بھارت کے اس معاملے کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ یہ اعلان چین کے جو خلائی ادارے چائنا میٹیریڈ اسپیس ایجنسی جو ہے CMSA نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کا جو خلائی مشن جا رہا ہے اسپیس میں، اس میں 2 پاکستانی خلا باز بھی شامل کیے جائیں گے جو چین میں تربیت حاصل کریں گے، جن میں سے ایک کو خلائی اسٹیشن سے روانہ کیا جائے گا، کوئی ایک جگہ کا نام لکھا گیا ہے، مشکل ہے میرے لیے اس کو پڑھنا، اور پھر اس میں CMSA کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستانی خلا بازوں کے انتخاب کا جو سلسلہ ہے، جو عمل ہے، اس کو شروع کیا جا چکا ہے، اور یہ پیش رفت چین اور پاکستان کے درمیان فروری کے اواخر میں ہونے والے 2 طرفہ معاہدے کے بعد ہوئی ہے۔ تو چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اور اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ جو بھارت نے پاکستان کے خلاف اقدامات اٹھائے ہیں، اس کے بعد کچھ ایسے بھی دریا ہیں جو کہ چین سے بھارت کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس حالت میں جب چین نے ہر مشکل وقت میں، ہر مشکل محاذ پر، چاہے وہ معاشی محاذ ہے، چاہے بھارت کی طرف سے کوئی جنگ کا محاذ کھولا گیا ہے، چین کی طرف سے ہمیشہ دبے الفاظ میں سفارتکاری کے
زبان میں پاکستان کو سپورٹ کیا گیا اور بھارت کو کنڈم کیا گیا ہے. تو یقیناً اگر بھارت جو ہے اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہتا ہے تو اب کی مرتبہ بھی چین جو پاکستان کا آئرن فرینڈ ہے، آئرن دوست ہے، وہ اس وقت بھی پاکستان کے ساتھ بھرپور جو ہے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوگا. اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ.